from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आसिफ जरदारी पंजाब में खुलेआम घूमता रहा, अरकान असम्बली की बोलियां लगाता रहा, चौधरी शुजात के घर शैतान की तरह इसी की तरीके से बार बार आता रहा, जाता रहा, साजिश करता रहा। टीवी पर, सोशल मीडिया पर बाजवा, बंदियाल सब ये खबरें देखते रहे, लेकिन खामोश रहे। क्यों खामोश रहे? क्या उन्हें इल्म नहीं था कि ये जो है गलत बात हो रही है, ऐसे खुले बंदों लोगों को ख़रीदा जा रहा है, ये बेईमानी है, ये जमहूरियत का कत्ल है, ये क्या हो रहा है? लेकिन ये खामोश रहे। खामोश इसलिए रहे कि वो इनका कहा हुआ काम कर रहा था, इनकी ख्वाहिश को पूरा कर रहा था। अच्छा, देखिए सीधी सी बात है, आज हर चीज़ के कुछ प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। ज़रा इस हादसे के जो अभी हुआ है आज, उसका ज़रा देखिए, जायज़ा लीजिए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, बाजवा, इलेक्शन कमीशन, अदलिया, चौधरी ब्रादरान, ये सब बहुत अच्छी तरीके से एक्सपोज हुए। और इमरान खान को एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि पीटीआई का वोट जो है वो और ज़्यादा पक्का हो गया है। और अब आम आवाम ये सोचने लगी है कि इमरान खान को इतनी बड़ी मेजॉरिटी से जिताना है कि कभी किसी छोटी जमात के साथ जो है वो ताउन ना करना पड़े, उसकी मदद ना लेनी पड़े। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो आवाम के जहन में आया है। अब आप ये देखिए कि रात 2 बजे का वक्त है, आवाम सड़कों पर इंसाफ मांग रही है, कोर्ट के बाहर खड़ी है। 9 अप्रैल की आधी रात को कोर्ट खुलवाया था और कोर्ट ने फैसला दे दिया था इतनी जल्दी। किसने? इस्टेब्लिशमेंट ने। आज वो कोर्ट नहीं खोल रहे हैं, मुल्क में अनारकी फैल रही है, ज्यादती हो रही है। और कोर्ट क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्योंकि आज इस अनारकी के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। ये सब समझने और देखने वाली बातें हैं। अच्छा, खुशी की बात यह है कि अवाम में अब ये शऊर पैदा हो गया अल्लाह के करम से कि वो ये बातें समझने लगें और उसका इजहार करने लगें। अब ये एहसास जो पैदा हो गया ना लोगों में कि हमारा वोट बहुत कुछ कर सकता है। आज से पहले वो समझते थे ये एक बेकार सी एक्सरसाइज है जो हम करते हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज अवाम ये बात समझ गई है कि नहीं, इसका बड़ा फ़ायदा है और हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ये इन दिनों एहसास हुआ है मुझे कि अवाम के अंदर ये शऊर पैदा हुआ। अदालत सो मोटो नोटिस ले न ले, अवाम ने नोटिस ले लिया है और वो सड़कों पर हैं। और अवाम एक दफ़ा सड़कों पर आ जाए तो फिर उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता। अच्छा, देखिए, मैं ज़रा आपको सीधे तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि ये केस क्या है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। देखिए, काफ लीग क्या है? काफ लीग एक सियासी जमात है। काफ लीग के कितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, यानी सूबाई असम्बली में? 10 अरकान हैं उनके, ठीक है। अच्छा, इस पार्टी काफ लीग के 10 अरकान हैं। इसका सरबरा कौन है? चौधरी शुजात। सरबरा कहाँ होता है? सबसे ऊपर वो बैठे हुए हैं। ज़्यादातर ऐसे सरबरा जो है वो फंक्शनल नहीं होते, वो सरबरा हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे आप नाम सुनते होंगे चौधरी शुजात साहब का। अच्छा, अब होता क्या है कि काफ लीग इश्तराक के साथ काम कर रही है पार्लियामेंट में। किसके साथ? पीटीआई के साथ। अच्छा, ये भी बात आपको पता है। अच्छा, 10 मेंबरान असम्बली के अंदर जो मुतहर्रिक हैं काफ लीग के, उनका एक लीडर है जिसका नाम है साजिद अहमद ख़ान। अच्छा, जब वोटिंग का कोई मरहला आता है, किसी चीज़ पे वोट करना है, तो साजिद साहब जो है वो 10 अरकान को लेके बैठते हैं। वो लोग आपस में गौर व खौज करते हैं, डिबेट करते हैं कि हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जब एक जमहूरी फ़ैसला हो जाता है तो साजिद साहब वो लेटर लिख के दे देंगे किसको? स्पीकर को, कि हमने ये तय किया, हमारे 10 लोग हैं, हम ये करने जा रहे हैं।
اچھا اب اس میں سے 10 لوگوں میں سے 6 لوگ تو جو بات ہوئی تھی طے کی تھی کہ بھئی چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے ان کو ووٹ دے رہے ہیں, 4 نہیں دے رہے ہیں. تو وہ 4 جو ہیں انہوں نے حکم عدولی کی ہے, بات طے کر کے پھر وہ مکر گئے, تو وہ ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے, نکال دیے جائے گا, ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, 6 کا کیا جائے گا. اس موقع پہ کیا ہوا ہے کہ ساجد صاحب نے لیٹر لکھ دیا, 10 کے 10 نے ووٹ دیے چودھری پرویز الہی کو, جو مشترکہ متفقہ امیدوار تھے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے. تو ان کے کتنے ووٹ تھے اسمبلی میں مل کر, ان کے ٹوٹل ووٹ پی ٹی آئی پلس قاف لیگ کے 10 ووٹ وہ تھے 186 ووٹ. اچھا حمزہ کے کتنے ووٹ تھے, ان کے تھے 179 ووٹ. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ لیٹر جو ساجد صاحب کا ہونا چاہیے تھا, یہ لیٹر لکھوا کے لے آئے سربراہ سے. یہ لیٹر دیتا ہے وہ جو پارلیمنٹ میں ایکٹیو ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم کیوں ووٹ دیں گے کیوں نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, جمہوریت ہے تو ایسی بات چیت کی جاتی ہے. اچھا ان بڑے صاحب سے لیٹر لکھوا کے لے آئے کہ میں اپنی پارٹی کا سربراہ ہوں اور میں نے یہ 10 ووٹ جو ہے کہہ دیا ہے کہ یہ ہم ان کو پی ٹی آئی والوں کو نہیں دیں گے, ہم حمزہ کو دے رہے ہیں. اچھا یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اوپر سے بیٹھ کے ایسی ڈکٹیٹرشپ کرے. اچھا اس نے کیا کیا, مزاری نے جلدی سے وہ 10 لیے اور کہا صاحب یہ لیٹر آ گیا, اس میں جو ہے پارٹی سربراہ نے یہ کہہ دیا ہے, 10 186 میں سے فوراً مائنس کر دیے, تو 186 مائنس 10 کتنے ہوئے, 176. اچھا اور ان کے کتنے ہیں حمزہ کے 179, تو 179 مائنس 176 3 بچے گا, 3 نمبر رہ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب فوراً اناؤنس کر دیا کہ 3 ووٹوں کے ساتھ جیت گئے ہیں, حمزہ از دا ونر, حمزہ شریف. اچھا اب یہ قانون جب دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ بتائیے کہ یہ لیٹر کس نے لکھا, کیوں لکھا, اور یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے ساجد کا جو پارلیمانی لیڈر ہے اس میں. اچھا اسمبلی کے اندر موجود تو وہ بھی ہیں چودھری پرویز الہی, لیکن لیڈ کر رہا ہے ساجد ان کو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک قانونی بحث ہے اور بہت واضح قسم کی ہے, یہ بڑی سادہ سی بات ہے. اور اس کو کس نے الجھایا ہے, زرداری نے الجھایا. زرداری کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے باجوہ کھڑے ہوئے ہیں, مافیاز کھڑی ہوئی ہیں, پیسہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور سب دیکھ رہے ہیں, میڈیا ہے, سب دیکھ رہے ہیں. اور جتوا کس کو رہے ہیں, جس کے ووٹ ہیں 179, اور ہرا کس کو رہے ہیں, جس کے ووٹ ہیں 186. یہ بتائیے کہ یہ چھوٹا سا حساب کتاب ہے اور قانون بالکل واضح ہے اس چیز پہ. ہوتا ہے نا کہ ایمبیگویٹی ہوتی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آیا, ڈیفیکلٹ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ یہ حق پہ قائم رہیں اور صحیح فیصلہ کریں. اچھا میں جب یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو چاہیے کہ بہت احتیاط سے کام لیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سچے آدمی کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ جلدی بھروسہ کر لیتا ہے. ذہین اور سچا آدمی ہمیشہ دوسروں پہ بھروسہ کرتا ہے. اچھا دیکھیے پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں پولیٹیشین ہوں, ججز ہوں, جرنل ہوں, جرنلسٹ ہوں, یہ سب وہ لوگ ہیں جن پہ بھروسہ کبھی مت کرنا, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا اس کے رائٹ آفٹر دا ڈیتھ آف لیاقت علی خان, اس کے بعد سے کوئی بھی صاحب کردار شخص جو ہے نا وہ سامنے نہیں آیا. اور بدکرداری جو ہے, بے وفائی جو ہے, وہ رگوں میں دوڑتی رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اتنے محتاط رہو, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوفی مزاج کے لوگ ہیں. ارے انسان تو وہ ہے کہ جو نواسہ رسول کو دھوکہ دے دیتے ہیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا تعلق تو اس سے ہے. یہ کوفی مزاج کے لوگ ہیں سارے, یہ ججز, جرنلسٹ اور یہ پولیٹیشین. ہاں عوام صحیح ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, لیکن آپ جن پہ بھروسہ کرتے آئے ہیں یہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں, یہ کوفی مزاج لوگ ہیں. یہ بات مرتے مرتے وہ بھی کہہ گئے تھے ڈاکٹر قدیر خان, کہ ان کا ایک شعر ہے کوئی جو مجھے ضرورت یاد نہیں ہے, کہ میں کہاں آ کے بسا کوفی مزاج لوگوں میں, کچھ ایسے تھا. اچھا کیونکہ یہ جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے بدکرداری, کوئی کردار سازی ہے ہی نہیں, کوئی اچھے کردار آئے ہی نہیں, نہ ججز میں, نہ جرنلز میں, نہ پولیٹیشنز میں. ایک سے ایک
بڑا بدکردار انسان آپ کو ضرور ملے گا. حتیٰ کہ یہ چودھری برادران پہ بھی کبھی بھروسہ مت کرنا, کیا پتہ انہوں نے مل کر ہی یہ کوئی ایسی ڈیل جو ہے وہ ڈیزائن کر لی ہو. یو نیور نو. کیوں ہر آدمی جو ہے وہ مکر جاتا ہے, بدل جاتا ہے, اور اس کا کوئی کردار نہیں ہے. میں آپ کو ایک تاریخی قصہ سناتا ہوں اس بد کرداری اور بد عہدی کے توسط سے, کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کو ایک بنگالی خاتون بہت پسند آ گئی تھیں. وہ بہت حسین خوبصورت عورت تھیں. اچھا, تو ان سے ان کے تمام ہر قسم کے تعلقات استوار ہو گئے. ان کے گھر جاتے تو کراچی میں کہاں رہتی تھیں, ڈیفینس میں کہیں. خیر, تو وہ ان سے ہر قسم کے تعلقات ہو گئے. ایک دن ان خاتون نے بھٹو صاحب سے کہا, یہ بد کرداری دیکھیے, بد عہدی اس میں نظر آئے گی سیاستدانوں کی. تو کہا, اور ایسے قصے جنرلز کے بھی میں آپ کو سنا سکتا ہوں. تو اس خاتون نے بھٹو صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے, آپ اب ہمارے اس عشق و محبت کو میاں بیوی کا روپ دے دیجئے ورنہ مجھے تکلیف ہوگی. تو سوچ میں پڑ گیا بھٹو, کہنے لگے میں یہ تو نہیں کر سکتا. تو وہ بھی پریشان. تو بھٹو صاحب بولے, اچھا ایک کام میں کر سکتا ہوں, میں قرآن حکیم پہ تمہیں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ تم میری بیوی ہو. اس نے کہا چلو یہ بھی بڑی بات ہے. اس نے قرآن حکیم لائی, انہوں نے اس پہ لکھ دیا بھٹو صاحب نے کہ تم میری بیوی ہو, یہ جو کچھ تحریر تھی. اچھا, اس کے بعد ایک دن ان کی ملاقات کھر سے ہوئی. کھر بھی اپنے وقت کے ایک بلا کے زانی, بہت ہی کیا گندے الفاظ, گندے لوگوں کے لیے میں کہوں اسی قسم کے اوباش آدمی تھے. تو انہوں نے بھٹو صاحب سے جب یہ سنا تو انہوں نے, جس کا جیسا دوست ہوتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے, اس نے کہا نارے یہ تو تم نے بہت بڑی غلطی کر دی, تمہیں یہ لکھ کے نہیں دینا چاہیے تھا, وہ تو کسی وقت تمہارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے. اور بہت ان کو ڈرایا. وہ سمجھ کے کہیں گے ہاں بات تو صحیح ہے تمہاری. کہیں گے کیا کیا جائے. کہا ایسا ہے کہ ان دونوں نے مل کے کہا اس کے گھر چوری کرواتے ہیں. اس عورت کے گھر چوری کروائی, سامان بکھرایا, یہ وہ جب جیسے چوری ہوتی ہے, اور چرایا صرف قرآن حکیم. تو وہ جب گھر آئی اس نے دیکھا گھر تو سارا الٹا پلٹا ہے, لیکن زیورات وغیرہ کچھ نہیں لے کے گیا. چور صرف ایک چیز لے کے گیا ہے, اور وہ بھی وہ قرآن جس پہ بھٹو صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے دیا تھا کہ میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں اور تم میری بیوی ہو. تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ قرآن کس نے چوری کروایا ہوگا. اسی نے کروایا جس نے یہ لکھ کے دیا تھا. تو آپ کی تاریخ جو ہے نا وہ بد کردار لوگوں سے بھری پڑی ہے, بد کردار لوگوں سے بھری پڑی ہے, اور منہ پہ کچھ ہیں پیچھے کچھ ہیں, بہت خراب. مطلب دیکھیے آج سب کچھ ہو رہا ہے, باجوہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اف نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کی مرضی شامل ہے. بندیال, یہ ججز کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ عوام سڑکوں پہ رات 2 بجے گھروں سے نکل کے آ رہی ہے اور چیخ رہی ہے انصاف دو, اور کیسے کیسے گندے الفاظ ان کو کہہ رہے ہیں لوگ. میں یہاں پہ بتا نہیں سکتا وہ الفاظ کہ جو وہ ان کو, جو گالیاں وہ لوگ دے رہے ہیں ان کو. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے, ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے, کمپنیز بند ہو گئی ہیں, کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. انا کی جنگ, اقتدار کی جنگ, انا کی جنگ, اقتدار کی جنگ. ایک وہ شریف آدمی ہے, جب بھی اس کو دھچکا لگتا ہے تو کہتا ہے میں عوام میں جاؤں گا یا پھر کورٹ جاؤں گا. دیکھو عمران خان, آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے, کرپشن اور غنڈہ گردی کا مقابلہ ان شریفانہ طریقوں سے نہیں ہوتا. پاور نوز پاور, پاور کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہو تو پھر کچھ عرصے کے بعد یہ قوم آپ سے بیزار آ جائے گی, کہے گی یار ہماری تو محبت یہ ہے ان کے لیے, لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ کورٹ پہ چلے جاتے ہیں, کورٹ جو ہے وہ ان کی جیب میں ہے, الیکشن کمیشن ان کی جیب میں ہے. تو پھر ایسے تو کام نہیں چلے گا. آپ ایک فیصلہ کیجئے اور اس پہ قائم رہیے, کیونکہ بغیر طاقت کے استعمال کے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. کوئی طریقہ ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.